बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की गुफ्तगू कोशिश करेंगे कि ख़ुद मुंजी बशरियत यानी बशरियत को निजात देने वाला, इस उन्वान से गुफ्तगू कर सकें इंशाअल्लाह। और ये नहायत ही मुहिम मौजू है जिसको कहा जाए, क्योंकि अवलन तो ये है कि वैसे तो जितनी भी यानी एक तरीके से आदियान जो है, आदियान की भी दो किस्में हैं। एक किस्म जो है वो आसमानी आदियान है जो कि ईसाईयत और यहूदियत इसमें तकसीम हो जाती है, और एक है गैर आसमानी मज़ाहिब जो कि हिंदुइज़म और बुद्धाइज़म और इसके अलावा जो है बाकी सारे मज़ाहिब जो कि पूरी दुनिया में, बल्कि ये अदियान है जिसको कहा जाए यानी मुकम्मल अदियान है, इसमें तकसीम हो जाते हैं। गैर इस्लामी जो आसमानी मज़ाहिब होते हैं उसमें ज़ाहिर है कि अल्लाह की तरफ से उनके पास एक किताब होती है। बेशक कि वो किताब जो है वो तहरीफ शुदा किताब है आजकल के दौर में, लेकिन बहरहाल उनके पास वो किताब मौजूद है कि जिसमें हो सकता है कि कुछ किसी न किसी हद तक आयात या उसमें जो चीज़ें वारिद हुई है वो शायद हो सकता है कि खुदाई चीज़ें हो। और दूसरी तरफ जो है वो गैर आसमानी मज़ाहिब है, और गैर आसमानी मज़ाहिब वो मज़ाहिब है कि जिनके पास कोई किताब वग़ैरह नहीं है, बल्कि उनको उन मज़ाहिब को ख़ुद साख्ता मज़हब कहा जाता है। ये मज़ाहिब है या अदियान है बहरहाल, जिसमें से हिंदुइज़म वग़ैरह है, तो ये हमारे यहाँ जो है वो इनको आसमानी और इलाही मज़ाहिब या अदियान जो है वो नहीं कहते। तो बात यह है कि असल मुंजी यानी निजात देने वाला ये नज़रिया जो है वो सिर्फ़ अहले इस्लाम का नज़रिया नहीं है, बल्कि ये अहले इस्लाम के अलावा चाहे आदियान इलाही हो, यहूदियत और ईसाईयत हो, या गैर आसमानी यानी गैर इलाही अदियान जैसे हिंदुइज़म और बुद्धाइज़म और दूसरे जो फ़िरक़े हैं, वो भी हत्ता के मुंजी का तसव्वुर रखते हैं, मुंजी का तसव्वुर रखते हैं। और यकीनन मुंजी का माना यानी कायनात को निजात देने वाला। और आज के दौर में यकीनन अगर हम देख लें तो इस पूरी दुनिया को, कायनात को हम एक बीमार जिस्म से ताबीर कर सकते हैं। बीमार जिस्म है, ज़ाहिर है कि बीमार जिस्म के लिए उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है और दवाई की ज़रूरत होती है। उनको ज़ाहिर है कि उसको कुछ मेडिसन और दवाइयाँ लेके उसका जिस्म ठीक हो सकता है। और बीमारी भी ऐसी बीमारी हो जो लाइलाज बीमारी हो, तो यकीन ये दुनिया जो है इस टाइम पूरी कायनात जो है जिसमें जहाँ पर बशरियत का वजूद है, ये एक बीमार जिस्म के मानंद हो चुकी है। और बीमारी भी कुछ ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है कि हज़रत मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाए और इस दुनिया के हालात को वो ठीक कर सके, जैसे ख़ुद कुरान और रिवायात में जो इशारा हुआ है इस मौजू की तरफ, तो यकीनन इसका इलाज जो है वो यही है। और ये भी अर्ज़ करूँ कि जैसे हम इशारा कर चुके हैं कि ये सिर्फ़ तसव्वुर जो है वो फ़कत इस्लामी तसव्वुर नहीं है, बल्कि गैर इस्लामी जो अदियान और मज़ाहिब है उसमें भी इसका तज़किरा मिलता है। लेकिन वहाँ पर फ़र्क ये है कि ज़ाहिरन हमारे पास जो मवऊद है, मवऊद या जो मुंजी है, उसका वो हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद है। और वो जब दुनिया में आएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया को अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे, जिस तरीके से जुल्म और जोर से पुर हो गई होगी उस दौर में। तो हमारे पास जो है यानी ख़ुद मज़हब शिया खैरुल बरिया का जो अक़ीदा है वो यही अक़ीदा है। और दूसरे जो इस्लामी मज़ाहिब है
اسلامی مذاہب جو مسلمان ہیں ان کے البتہ اس کے باب میں بھی کچھ مشترکات ہے ہمارے، لیکن ظاہر ہے کہ مکمل طور پہ مشترکات بھی نہیں پائے جاتے، اور ان کے ہاں جو موعود ہے یا امام مہدی ہے علیہ السلام، ان کا کچھ اوصاف اور صفات وہی روایات جو ہمارے پاس ہے وہی پہ ہے، یقین اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک ہی شخص ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے خاص اور کچھ ایسے اصل چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے کہ جس کے بارے میں یقیناً ایک بہت بڑا اختلاف کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے خود اسلامی فرق اور مذاہب کے اندر بھی۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت کہ بس یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم کہتے ہیں دقیقاً اس کلی مطلب میں کہ ایک موعود تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے، یہ تصور تمام کے تمام جگہوں میں موجود ہے، ہر جگہ پہ اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں اس شخص کا نام جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی بعض جو ہے ان کو کس نام سے پکار رہے ہیں، بعض کس نام سے پکار رہے ہیں، لیکن کلی طور پہ یہ مطلب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد مہدی خان افتخاری صاحب حفظ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال آپ بتائیے، پہلا سوال آپ نے۔ جی قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی بالکل ضرور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میں قبلہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، اور مومنین بھی ظاہر ہے کہ منتظر ہے، اور آج کی ہماری گفتگو ہے منجی کے اوپر۔ منجی یعنی کائنات کو نجات دینے والا۔ تو میں پہلا سوال یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ کیا آج کی دنیا کو ایک منجی یعنی نجات دینے والی کی ضرورت ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، ہر زمانے میں جب ظلم و بربریت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو اقوام عالم جو ہے جی وہ کسی نہ کسی نجات دہندے کو کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا۔ صحیح۔ میں قبل اس کے بات شروع کروں، حمد و ثناء الہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ، والصلاة والسلام علی عطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جو متقین کی ہدایت کرتی ہے، بے شک اور غیب پر ایمان رکھنے والے۔ بے شک۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ تو یہ بات قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس بات کو یقین رکھے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو غیبت میں ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ، بے شک، جو ہم کو نجات دلائے گا۔ جی دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا میں مظلوموں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم بڑھتا ہے اور کوئی داد رس نہیں پہنچتا اور کوئی فریادی کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا، تو مظلوم اقوام جو ہوتی ہے، مظلوم قومیں، وہ کسی نہ کسی کو سے لو لگائے ہوتی ہیں کہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو ہم کو اس دلدل سے نکالے گا۔ بے شک، سمجھے آپ؟ بے شک۔ اب جیسے آدمی دریا میں جو ہے وہ کوئی آدمی گر جاتا ہے اور تیرنا نہیں جانتا، تب بھی آخر وقت تک یہ امید رکھتا ہے کہ کوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کے لیے آ جائے اور ہم کو نجات دلا دے اس سے۔ سمجھے؟ تو ویسے ہی یہ ہے
لیکن جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں اور لوگوں کے عقیدے میں فرق ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے کہ وہ 100% 100% وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن ہم کو نجات دلانے والا ضرور آئے گا، ہمارا فریاد سننے والا ضرور آئے گا، ہمیں اس ظلم و بربریت سے نجات دلانے والا ضرور آئے گا، کیونکہ وعدہ الہی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم زمین کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے کہ جو دبے کچلے ہیں، جن پر زمین پر ظلم ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر رہنے والوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے تو یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جو ہے وہ کون سی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی، بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت، بالکل تمام انسان، جب ساری انسانیت کراہ رہی ہوگی، صحیح، لوگ کہتے ہیں امام کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ساری انسانیت جب جوجھ رہی ہوگی اس سے کہ آخر ہم کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے، آخر ہم کمزور ہیں، جو ہے وہ ناتوان ہے، کون ہے جو ہماری وہ فریاد کو آئے؟ تو یہ سمجھئے ہر قوم اپنا اپنا کوئی نہ کوئی عبادت خانہ رکھتی ہے، سمجھے آپ؟ اقوام مختلف قوموں کے عبادت خانے الگ الگ ہیں، تو جب عبادت خانے الگ الگ ہیں تو تصور بھی الگ الگ ہے، ادیان مختلفہ کا تصور بھی الگ پایا جاتا ہے۔ اب اس تصور میں ہر ایک کے ہاں ایک تصور ضرور پایا جاتا ہے کہ جب تمہارے اوپر ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو تم یاد رکھنا کہ تمہیں ایک نجات دلانے والا ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے اوپر یقین رکھو، تزلزل نہیں ہونا چاہیے، شک میں مبتلا نہ ہونا، یقیناً تمہیں جو ہے وہ نجات دے، جیسے سابقہ قوموں کو ہم نے نجات دلائی ہے، گزشتہ قوموں میں بھی ظلم ہوئے اور انبیاء کا زمانہ تھا، قومیں پریشان تھیں، گڑ گڑا رہی تھی کہ آخر کوئی ہے، تو ایسا وقت آیا کہ نجات دلانے والا آیا، اور نجات دلانے والے نے انہیں دریا کے راستے سے صحیح سلامت نکال کے خشکی میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد ظالم کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو بتانا چاہتا ہے کہ یہی قرآن مجید کے ذریعے سے ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں کے جس کتاب کو بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی تصور ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا ایک دن، وہ بھی ان میں ایسا نہیں ہے کہ سب ظلم کے حامی ہیں، ظلم کے حامی سب نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی مظلوم اقوام ہے، وہ چاہے اہل ہنود ہو، وہ چاہے جو ہے وہ قوم نصارہ ہو، یا قوم یہود ہو، یا جو ہے وہ قوم بدھسٹ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے سماج میں کہ جو مظلوم طبقہ ہے، جو دوسرے لوگوں کے ظلم کا شکار ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ بھائی اہل ہنود میں آپ دیکھ لیے کہ بہت سے بیچارے ایسے ہیں کہ جو مندروں میں نہیں گھسنے دیے جاتے، کیوں؟ کہتے ہیں بھائی تمہاری ذات خراب ہے، بھائی وہ بھی انسان ہے، بالکل بالکل، اور یہی ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان اگر ہے تو اسے جینے کا حق ہے، صحیح، بے شک، رائٹ کوئی نہیں دیتا کہ کسی انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کسی جو ہے وہ آدمی کا ادھیکار ہے، اور وہ چاہے تو کہ اس کو جو ہے وہ پامال کرے، نہیں، ہمارے یہاں جو پیغمبر ختمی مرتبت کی تعلیم ہے وہی تعلیم ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ان کے پنجے سے چھڑایا جائے جو ظالم و جابر حکمران ہے۔ بے شک، بالکل۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، ایک دور آئے گا کہ ہر قوم جب پکار رہی ہوگی کہ معبود اب ہم تھک گئے ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، پروردگار کسی کو بھیج، اے معبود کسی کو، اب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جس کو مانتا ہو، ایشور کو مانتا ہو، بھگوان جس کو بھی جو مانتا ہوگا، گاڈ کو مانتا ہو، وہ اپنے حساب سے فریاد کرے گا۔ تو جب اقوام مل کے فریاد کی آواز بلند کرے گی تو یقیناً خداوند عالم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نجات دہندوں کے دنیا میں ظاہر کرے گا، اور انسان کو انصاف
سکے گا۔ بے شک بے شک جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور اس مہم نقطے کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یقیناً نجات دہندہ یا نجات دینے والا یہ یقیناً فقط اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام ادیان کا نظریہ ہے، اور وہ اپنی طریقے سے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا قبلہ کہ ظاہر ہے کہ ہر مذہب میں جو موعود ہے، جو آنے والا ہے، اس کے مختلف نام ہے، تو کیا یہ اولاً تو یہ بتا دیجئے کہ اس میں جو ہے کیا وجوہات ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ مختلف ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ منجی کا تمام ادیان میں وہ کیا ایک ہی مقصد ہے، یعنی اس دنیا کو نجات دینا؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو مختلف ادیان کی کتابیں ہیں، مختلف ادیان کے صحیفے ہیں، اور ان میں ایک نجات دینے والے کا نام مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے۔ سمجھا؟ دامن میں وقت گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع کو، کیونکہ بہت وسیع موضوع ہو جائے گا، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تصور رکھیے کہ جو نجات دینے والا ہوگا، جو بچانے والا ہوگا ہمیں، وہ عام انسان جیسا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہوگا کہ جو جس کو پروردگار نے منتخب کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہوگا جو محفوظ عن الخطا ہوگا، جو معصوم ہوگا، جس کے جو درد انسانیت کو سمجھتا ہوگا، کیونکہ وہی ہے کہ جو انسانیت کے درد کو سمجھے، جس کے ہاں رنگ و نسل کا قید نہیں ہوگی، وہ قوم و قبیلہ و خاندان نہیں دیکھے گا، وہ رنگ و نسل نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مظلوم انسان ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ جناب امیر کا زمانہ تھا، مولا کائنات کوفے میں جب آئے، کیونکہ کوفہ انبیاء کے زمانے سے کیپٹل رہا تھا، اور امام جب تشریف لائیں گے تب بھی یہی کوفہ کیپٹل ہوگا امام حجت علیہ السلام کا۔ تو جناب امیر جب مدینہ سے کوفے جو ہے وہ تشریف لائے، صحیح، تو آپ کو رابطہ شاید کٹ گیا ہے۔ جی نہیں، آواز آ رہی ہے قبلہ، آواز کلیئر آ رہی ہے، آواز صاف آ رہی ہے۔ نہیں آواز؟ جی بسم اللہ کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کی بالکل صاف۔ تو مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ضعیف ہے، جو جنڈا لے کے چل رہا ہے اور لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ جناب امیر نے پوچھا بھئی یہ شخص کیوں بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے؟ کہا کہ بھئی یہ فلاں قبیلے کا انسان تھا، یہ نصرانی ہے، اور اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا، تو یہ مانگتا ہے لوگوں سے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا یہ انسان ہے، جب اس کے ہڈیوں میں طاقت تھی تو اس کے مالک نے کام لیا، اب جب طاقت ختم ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اس کا نام بیت المال کے رجسٹر میں لکھو، اسے بھی امداد دی جائے گی۔ یہ انسان ہے، ایک عرصے تک اس نے مسلمان کے درمیان رہ کے زندگی گزاری، اور آج اس میں طاقت نہیں ہے، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو مقصد یہ ہے کہ امامت نے یہ بتایا کہ کمزور طبقہ ہو، مذہب و ملت کوئی ہو، جب ہمارا امام اس طریقے کا اخلاق پیش کرے گا تو لوگ، جیسے پیغمبر نے کہا کہ جو پیغمبر ختمی مرتبہ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا، ویسے ہی امام حجت کے گرویدہ وہی لوگ ہوں گے جب اخلاق رسالت کو دیکھیں گے، امامت کے اخلاق کو دیکھیں گے، تو خود بخود لوگ جو ہے امامت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے الفاظ میں بسم اللہ، اگر مزید توضیح دینا چاہیں، اگر نہیں تو میں مزید سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ قومیں، یہ تصور جو قوموں کے اندر ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قوموں میں یہ بات ہے کہ ہم ایک نہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو بابام قوت و طاقت کا مالک ہوگا، جو ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنے والا ہوگا، وہ کوئی عام انسان جیسا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ جس کے پاس تمام انبیاء سبق کی قوتیں ہوں گی، اس کے مقابلے میں کوئی ظالم ٹھہر نہیں پائے گا، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں پائے گا، اور وہ ایسا عدل و انصاف قائم کرے گا کہ کوئی بھی ہوگا جو اس کے دربار میں فریاد دے کے جائے گا، وہ اس کو پوری طریقے سے انصاف دلائے گا۔ بے شک، سمجھا؟ تو یہ تصور یاد رکھیے کہ اللہ ہے۔
جی جی فرمائیں۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور اگلا سوال میں یہ کروں گا کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کس طریقے سے لوگوں کو یعنی اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے؟ کیا یہ فقط تلوار کے دم پہ سارا کچھ کریں گے، یا امام کو کچھ اور تعلیمات بھی ہوں گے اس سلسلے میں بھی؟ اگر ایک مختصر سی وضاحت ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے، یہ تصور جو لوگوں نے یہ کہا کہ بس امام آئیں گے اور تلوار چلنے لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارا امام سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اپنے جد رسول اکرم اور اپنے اجداد جناب امیر اور امام حسن امام حسین علیہ السلام تمام ائمہ کے کردار کو پیش کریں گے۔ امام اب لوگوں کے سامنے وہ اخلاق پیش کریں گے۔ امام لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے وہ پہچان، ایک وہ شخصیت جو آیا ہے جی لوگوں کے لیے کہ معصوم کیسا ہوگا، معصوم محفوظ عن الخطا ہے، اور معصوم ہوگا جو انصاف پرور ہے، جی انصاف دلانے والا ہے۔ امام لوگوں کے درمیان جب آئیں گے تو لوگوں کے درمیان اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے متوجہ کریں گے کہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ یقیناً یہ اس شخص کے اگر ہم حکم کو مانیں گے تو ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے، رجعت ہمارے ہاں تصور رجعت ہے۔ جی بے شک۔ جو لوگ مثلاً مر گئے ہیں جی وہ بھی اگر کوئی آدمی اپنے دل میں یہ تمنا لے کے مر گیا کہ کاش ہم زندگی پاتے اور امام حجت علیہ السلام کا عدل و انصاف دیکھتے اور عدل پروری دیکھتے، تو اس میں دعائے عہد میں موجود ہے کہ جو ہے وہ لوگ اس طریقے سے نکلیں گے، کفنی شاہرہ سیفی مجردہ قناتی ملبیہ دعوت الدائی فی الحاضر والبادی، وہ اس طریقے سے نکلیں گے لبیک کہتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے۔ یعنی رجعت مومنین کے لیے، اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی معراج جسمی اور رجعت اور قبر میں حساب و کتاب، یہ تشیع کی خاص پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں حساب اور کتاب اور رجعت کہ ہمیں پلٹایا جائے گا، اور معراج پیغمبر ختمی مرتبت کی معراج جو تھی وہ جسمی تھی، روحی نہیں تھی۔ اس پر ہر شیعہ کا عقیدہ ہونا چاہیے، شیعہ کی پہچان ہے۔ تو یہ سمجھ لیے کہ جو انسان دل میں یہ تمنا لے کے کہ امام تشریف لائیں گے تو ہم کو یہ دیکھنا نصیب ہو کہ ہمارا امام کیسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور لوگ جوق در جوق کیسے امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب لوگ اس طریقے کے دیکھیں گے، جب وہ لوگ جو انکار امامت کریں گے، وہ لوگ جو عدل و انصاف کے مخالف ہوں گے، وہ لوگ کہ جو جیسے غاصبین حق اہل بیت تھے، انہوں نے جب جناب امیر کی جیسے بات نہیں سنی، وہی لوگ مولا امام حجت کے جو ہے وہ اس کا انکار کریں گے۔ جب ایسے لوگ امام کا انکار کریں گے اور امام کی بات کو نہیں مانیں گے، تب امام ایسے لوگوں کو تلوار کے جو ہے وہ سزا دیں گے۔ ایسے نہیں ہے گناہ کو نہیں، جو لوگ امامت کا انکار کر بیٹھیں گے، جو امام کو نہیں مانیں، جو امام کے حکم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، وہ لوگ مارے جائیں گے۔ اور یہ آپ کو بتا دیں، میں نے تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ لوگ اگر امام کے معجزات اور امام کے علم کو متحمل نہ ہو پائیں گے، تو جو لوگ امام پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہوں گے، امام ان کے سر اور سینے پر ہاتھ رکھے گا تو امام کے اس معجزے سے لوگوں کے ذہن کھل جائیں گے، لوگوں کے سینے کشادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے اور ہم اس کے احکام کو مانیں اور ان کی بات کو سمجھیں اور ان کے جو ہے وہ حکم کی تعمیل کریں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ بس تلوار چلے گی، دنیا میں خون بہے گا اور خون کی، نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ علم امامت ایسا ہے، عدل امامت ایسا ہے۔ ہمارا امام اپنے علم، اپنے حلم سے، علم اور حلم کے ذریعے، اپنے اعجاز و کرامات کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ لسان صداقت کے ذریعے، اپنے اجداد کے اخلاق کے ذریعے دنیا میں کلمہ پڑھوائیں گے،
یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ جو آیا اور اس کو جو ہے وہ تحت نہیں، یہ منکرین امامت کے لیے ہے۔ بے شک بھائی جیسے غدیر میں منافق بھی تھے، لیکن منافقوں نے بھی بیعت کی، تو آپ تاریخ کے واقف ہیں، منافق تھے یا نہیں تھے غدیر میں؟ تھے، بالکل تھے، یقیناً، کیونکہ بتا رہی ہے واللہ یعصمک من الناس، تو منافق تھے لیکن کھل کے نہیں آئے۔ اور جب حارث بن نعمان فہری کھل کے آیا تو پروردگار نے پتھر سے اسے سزا دے کے بتایا کہ جو امامت کے سامنے کھل کے ہی نہ انکار امامت کرے گا، جو اپنے کفر کو شرک کو ظاہر کرے گا اور جو ہے ولی خدا کے سامنے، تب اسے سزا دیں گے۔ ویسے ہی امام حجت کا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ کھل کے امامت کی مخالفت میں آئیں گے وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور انہیں سزا دی جائے گی، اور یقیناً حق ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ زمین پر جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا ذرہ برابر بھی، وہ امام کی خدمت میں جائے گا تو اسے عدل، اسے انصاف ملے گا۔ بے شک۔ اور سب سے زیادہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ مذہب تشیع ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پر کل ہوتا تھا، ہم پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم کل بھی مارے جاتے تھے، ہمیں اللہ کی وحدانیت، نہ انبیاء کی رسالت کی گواہی دینے کے باوجود، ائمہ طاہرین کی امامت کی گواہی دینے کے باوجود ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں ہمیں قتل کیا جاتا ہے، ہمارے اذاخانوں میں قتل کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم کو زندہ دیواروں میں چڑوایا گیا صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے، ہمیں زندہ چڑوایا گیا، ہمیں قید خانوں میں قید کیا گیا، ہماری بستیاں اجاڑی گئی۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا تھا کہ ہم امامت کے ماننے والے۔ بے شک، بے شک۔ سب سے مظلوم قوم دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ تشیع ہے، بالکل مظلوم ترین قوم ہے، اور ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم دادگستر سے، منجی بشریت سے اس بات کی درخواست کریں کہ مولا آپ تشریف لائیے اور ہمیں انصاف دلائیے، کیونکہ آج بھی ہمیں دنیا نے اسی انداز سے ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ جیسے کل حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو ٹارگٹ بنا کے اور نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا تھا، جیسے کربلا میں جو ہے وہ ناصران حسین کو شہید کیا، ہم دنیا میں امام عدل قائم کرنا چاہتا تھا، ہم امام کے ناصر و مددگار تھے، دنیا نے ہمیں قتل کیا، ہمیں جو ہے وہ قید خانوں میں رکھا، ہماری جو ہے وہ جائیدادوں کو ضبط کیا، ہمارے وظائف بند کیے گئے، ہمارے جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بردوں کو مارا گیا، صرف کچھ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہم عدل و انصاف پرور سے فریاد کریں گے، اے منجی عالم بشریت ہمیں انصاف دلائے، اور یاد رکھیے ہماری نصرت اہل حنود نے بھی کی ہے، وہ چاہے امام کو مانتے ہوں لیکن پھر بھی وہ جناب امیر کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں۔ ہر قوم میں، آپ کربلا میں رہتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں کہ ہر سال 40 سے مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، عقیدت سے جبھی جھکاتے ہیں، یعنی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوموں کے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو انصاف دلانے والے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی اور بالکل کلیئر کر دیا یقیناً، اور بڑی واضح کر دی اس مسئلے کو۔ بس میں قبلہ آپ کی خدمت میں ایک سوال مزید پیش کر لوں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ تمام کی تمام جتنا بھی عالم ہے اور خصوصاً مذہب شیعہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہے، تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو بعد از ظہور کیا ہوگا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے ظہور کے بعد سب سے پہلی چیز یہ کہ امام کعبے کے پشت کعبہ امام کا ظہور ہوگا، سمجھا؟ اور امام وہاں کعبے میں جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائیں گے، اور یہ بھی ایک علامت عجیب ہے، سمجھا کہ ہم کو پہلا امام بھی ہمیں کعبے کے پاس سے ملا اور ہمیں آخری امام بھی کعبے ہی سے ملے گا، سمجھا؟ امام ہمارا آئیں گے، اور امام کے تشریف لانے کے بعد جو امام کے خاص لوگ ہیں، جو ناصرین امام ہیں، جو خاص لوگ ہیں جو فہرست امامت میں،
وہ سب سے پہلے امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، صحیح، حاضر خدمت ہوں گے۔ بے شک، اور جب امام کی خدمت میں وہ حاضر ہوں گے اور امام وہاں سے اپنا نائب معین کر کے امام چلیں گے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں جی، کہ جو کعبے کے چور ہیں، جنہوں نے کعبے کے تبرکات چرائے ہیں، صحیح، جنہوں نے کعبے کی کمائی کو لوٹا ہے، بالکل، امام ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے، انہیں مکے میں گھمایا جائے گا جی، اور ان کے گلوں میں توق ڈال کے یہ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کے چور ہیں، اللہ یہ پہچان اکبر، لو، اللہ اکبر، کعبے کے چور ہیں، جی، انہوں نے تبرکات کعبوں کو لوٹا ہے، جی، انہوں نے کعبے کی کمائی کو لوٹا ہے، بالکل، ان کو جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کو سزا دیں گے۔ جی، پھر امام اپنے جو ہے وہ وہاں سے امام جب چلیں گے تو امام کے ساتھ لوگ جو ہے وہ نصرت کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، لوگ جوگ در جوگ نکلتے رہیں گے چاہنے والے۔ دیکھیے اسی لیے کہا گیا کہ ایسی دعائیں پڑھیے جیسے دعائے عہد کے لیے کہا گیا ہے، اور صحیح، دعائیں کہی گئی ہیں جو روز کی دعا ایک زیارت ہے کہ جس میں صبح کے وقت امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہے کہ جی، ہم اپنی گردن آپ کے حوالے کر رہے ہیں، بے شک، اسی لیے مفاتیح میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ اور یہ تاکید کی گئی ہے یہ ایسی دعاؤں کو مومنین پڑھے کہ جس سے انہیں نصرت امام کی زیادہ سے زیادہ خواہش پیدا ہو، بے شک، ایسی سبحان دعاؤں اللہ، کو پڑھے اور ایسی دعاؤں سے وابستہ ہو کہ جب امام کا ظہور ہو تو وہ جلد سے جلد وہ لوگ جو ہے وہ امام کی خدمت میں پہنچ سکے اور امام کے آوان و انصار میں ان کا شمار کیا جا سکے۔ بے سمجھے شک، آپ؟ بے شک جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر قوم کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، کوئی نصیحت ہے، کوئی میسج ہے، بسم اللہ کیجیے۔ قوم کے لیے یہی حکم ہے جی، کہ حلال و حرام کی پابندی کریں، سبحان اللہ، شریعت مقدس اسلام کی جو ہے وہ پابندی کریں، بے شک، مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کریں بے شک، اور اپنے گھروں کو اسلامی بنائیں، اپنے گھروں صحیح، سے اسلامی بنائیں، بے شک، اپنے بچوں کو جو ہے وہ تلاوت قرآن کی طرف متوجہ کریں، جی، اپنے جو ہے وہ اوقات صلاۃ کی پابندی کریں، عبادات کی پابندی کریں، فضائل و مناقب ائمہ طاہرین کو گھروں میں بیان کریں، بچوں کے درمیان صحیح، زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت کی طرف بچوں کو متوجہ کریں جی، اور ان کو جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آشنا کریں اور حلال و حرام سے ان کو زیادہ سے زیادہ آشنائی دلائیں اور صحیح، ایسے دروس میں شرکت کریں جو علماء اور واعظین دروس بیان کرتے رہتے ہیں، جی، مختلف جگہوں پر سیکٹروں میں ائمہ خدمت جو ہے وہ علماء خدمت انجام دے رہے ہیں، واعظین خطبہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمت میں جا کے زانو ادب طے کریں اور وہاں سے کسب علم کرنے کے بعد اپنے بیٹیوں کو، اپنے جو ہے بیٹوں کو اور اپنے خرد و قلع کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حلال و حرام کی پابندی کر کے اور اپنے نماز اور اپنے دعاؤں کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جلد سے دنیا میں امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے الہی تاکہ جو ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے، بر و بحر میں جو فسق و فجور ہے، جی، جو دنیا میں ایک جو ہے وہ فسق و فجور کا بازار گرم ہے، جو صحیح، دنیا میں بدکاریوں کا بازار گرم ہے، اس کو خاتمہ ہو، اس کے خاتمے کے لیے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی کثرت سے دیں، اپنے جو ہے وہ بچوں کو بھی تعلیم دیں جی، اور اپنے گھر کا ماحول پوری طریقے سے اسلامی بنائے جی، اور اسلام پر عمل کرے۔ ہمارا پورا جو ہے وہ دین اسی پر تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو دین اسلام پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض واجب ہے، بے شک، تمہیں خلق ہی یہ کیا گیا ہے کہ تم دین اسلام پر پابندی سے عمل کرو، حلال و حرام کے پابند بنو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کا حق غصب نہ کرو، بے کسی شک، کی غیبت نہ کرو، کسی پہ جھوٹی تہمت نہ رکھو، بالکل، کسی کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ اگر گھر پہ کوئی آدمی نے فون کیا ہے تو خبردار یہ نہ کہو کہ جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتے کہہ دو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں، صحیح، نہیں، بلکہ بھائی ابھی ہم کسی کام میں مصروف ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے کی تعلیم نہ دیں گے جی، تو کل بچے ہمارے کیا سیکھیں گے؟ بالکل، لہذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو حلال و حرام کی تعلیم دے، سچائی بتائیں، جو ہمارے ائمہ نے ہم کو تعلیم دی ہے وہی تعلیم ہم اپنی قوم کو حوالے کریں
تاکہ ہماری قوم ایک بہترین نمونہ عمل بن کے دنیا کے سامنے پیش ہو سکے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ کرتے ہوئے ہم فیضیاب ہوئے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں۔ دعا خدا سلامت رکھے، سلامت رہے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ بہت ہی خوبصورت اور پرمغز گفتگو فرمائی استاد محترم حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مہدی، مولانا محمد مہدی خان صاحب نے اور خان افتخاری صاحب نے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً ایسی ہی گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ایک اچھا نکتہ ارشاد فرمایا کہ قوم کے لیے کہ یقیناً ہمیں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم قوم کے بچوں کو آمادہ کریں، اور ایک مہذب اور ایک بافرہنگ اور ایک ایسی سنجیدہ قوم اور ایک ایسی قابل قوم ہم تیار کر سکے کہ اہل بیت کے لیے ہم اس حدیث کے مطابق ان کے لیے باعث فخر ثابت ہو جائے۔ البتہ خود اہل بیت کا پرچم تو ہر جگہ پہ بلند ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے، جو یہ زندگی خود ایک امتحان ہے، زندگی خود ایک امتحان ہے۔ اگر انسان اس کو کوئی اور چیزوں پہ لگائیں تو یقیناً انسان بہت خطرناک جگہ پر بھی ہے۔ اور جیسے عرفاء حضرات جب بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی ایسے ہیں، جب تک انسان زندہ اس دنیا میں ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ گھوڑے کے اوپر سے ان کا زین جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، اور گھوڑا جو ہے وہ بغیر زین اور بغیر جلاب، بغیر اس کے کنٹرول کے، بغیر اس کے کنٹرول کے کہ جس کو ظاہر ہے وہ رسیوں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو اس کے بغیر جیسے گھوڑے کے اوپر انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی زین نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جو بیٹھنے کی جو سہولت ہے وہ نہ ہو، اور گھوڑا جو ہے وہ وحشی گھوڑا ہو، اس کے اوپر یقیناً انسان سوار ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں گرا دے گا، اور گھوڑا ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ جاتا ہے، تو یہ دنیا بھی اسی طریقے سے ہے جو یہ مثال ہے، اور یہ یقیناً ایک امتحان ہے۔ فرمایا کہ انسان جو ہے ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، تو انسان کا خسارہ یقیناً اس وحشی تیز رفتار گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو، اور اس کے کمر سے زین کو ہٹا کے اس کے اوپر انسان بیٹھ جائے، اور بغیر اس کے کنٹرول کے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہ ہو، یقیناً اگر وہ دوڑ پڑے تو انسان کو گرا دے گا۔ تو دنیا اسی طریقے سے ہے، اتنی آسان یہ چیزیں نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں انسان بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ معصوم تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو معصوم کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص عنایت تھی اس کے اوپر کہ یوسف نبی جو ہے وہ جو اس دور میں جو کہ زلیخا کے چنگل میں آ چکے تھے اور اس سے وہ بچ گئے، نکل گئے، تو وہ نبی فرمایا اگر رحم ربی اس کے ساتھ نہ ہوتا، پروردگار کا رحم جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی اور طرف چلے جاتے۔ تو یقیناً اللہ کی جو رحم ہے، اللہ کی جو بزرگی ہے، اللہ کی جو شان اور شوکت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس خطرناک دور میں، اور پھر جو خود ہماری زندگی ہے، زندگی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج سے 100 سال پہلے بھی انسان جو ہے وہ خسارے میں تھا، 1400 سال سے پہلے بھی خسارے میں تھا، جب سے خلقت ہوئی ہے خسارہ ہے، لیکن آج کا دور جو ہے وہ ان سب دوروں سے زیادہ خطرناک دور ہو چکا ہے۔ انسان گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے گناہ کر سکتا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہے گناہ کر سکتا ہے، ایک موبائل انسان کے پاس موجود ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے، ٹیلی ویژن موجود ہے، گناہ کر سکتا ہے، آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر موجود ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے، گھر بیٹھے آپ آرام سے گناہ کر سکتے ہیں۔ تو اس قدر یعنی یہ دور جو ہے وہ خطرے سے بھرپور دور ہے، اور اس قدر یہ دور جو ہے وہ خطرناک دور ہے کہ جس کا کوئی اندازہ تک نہیں ہے، اور یقیناً یہ وہی وحشی گھوڑا ہے جس کے اوپر ہم سوار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس خسران سے، اس نقصان سے
ہمیں جو بچنا ہے تو یقیناً اس کے لیے جو وسیلہ ہم بنائیں گے اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے جو فرمایا کہ اپنے بچوں کو رغبت دے، اولاً تو انسان خود اپنے ذات کو یقیناً صحیح کرنا وہ تو ضروری ہے، اس کے بعد جو قوم کے بچے ہیں، جو کہ ظاہر ہے یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، کل کو ہم نہیں ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے، اور یقیناً ہم سے پہلے جو بزرگان تھے وہ گزر گئے، آج ہمارا دور ہے۔ آج جو یہ آزاداریاں ہو رہی ہے یقیناً ان لوگوں کی برکت تھی جو بچوں کو انہوں نے تربیت کر دی، اور آج جو ہے آزاداریاں ہو رہی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لوگ لے رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ شیعہ مذہب جو کا قائم و دائم ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جو تربیت ہے اور ان کا جو نیک اور جو ان کا قصد ہے، جو ان کی پاک اور پاکیزہ نیت تھی ان کی، وہ بھی یقیناً آج شامل حال ہے، اور ان کی برکت ہے کہ بزرگان نے ہماری اور آپ کی تربیت کر دی، سب یہ مومنین کی تربیت ہوئی ہے، تو آج جو ہے وہ آزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ زندہ کرنے والے عرض کر چکے ہیں، لیکن ان بزرگان کی بھی اس میں ایک کردار ہے، اور یہ اللہ کی توفیق تھی ان کو کہ انہوں نے اس قوم کو زندہ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں کہ کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے جو ہمارے بچے ہیں، جو کہ ہمارے آئندہ کی امیدیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے ہم لوگ ہیں، زندگی اپنی گزار چکے ہیں، 40 تک پہنچ چکے ہیں، 50 تک پہنچ چکے ہیں، 60 تک پہنچ چکے ہیں، زندگی یہ دور جو ہے بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی لوگ جو ہے، یہ بچے جو ہے ہماری امیدیں ہیں، یہ اچھے طریقے سے اگر مہذب قوم بنے گی تو کل کو یہ آپ دیکھیں گے کہ مذہب شیعہ کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اور اہل بیت کے لیے باعث فخر ہوں گے، اور ان کے لشکر میں شامل ہوں گے، یقیناً یہی لوگ ہوں گے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے جو بچے، جو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے، بچے جو ہمیں دیے ہیں، ان کی ٹھیک طریقے سے تربیت کریں، اور علماء حضرات اور جو مبلغین ہے، والدین ہیں، جن لوگوں کے کوئی نہ کوئی رسوخ ہے کہ وہ بچوں کو ان تک ان کی آواز پہنچ سکتی ہے، یا اساتذہ کرام ہیں جو ٹیچرز ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کہ جو ہے ان کو بچوں کو حرام اور حلال کی تمیز، اور بچوں کو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ترغیب، عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کی طرف رغبت دینا، اور ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کے دلوں میں پختہ کر دینا، یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور یقیناً اسی سے ہی ہماری نجات ہوگی۔ ہمارے یہ بچے کل کے جو ہے وہ ہماری امیدیں ہیں، اور یقیناً اہل بیت جو ہے ان سے توسل کرنا چاہیے، اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اس پورے معاشرے کو، شیعہ معاشرے کو، ہم انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر کر سکیں۔ البتہ ہمارے رواداری، ہمارے اچھے اخلاق سب لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور شفقت جو ہے وہ یقیناً ضروری ہے، اور قبلہ نے بھی یہ اشارہ فرمایا کہ یقیناً مذہب شیعہ جو ہے وہ رحم کا مذہب ہے، اور اس میں جو ہے ہم کسی کے ساتھ کوئی لڑنا نہیں چاہتے، اور یہی کچھ پیغام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی دیا کہ کوئی ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ ہمارے اہل بیت نے، یعنی خود رسول اللہ سے لے کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور، اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہو، بلکہ اس وقت تک جو ہے اہل بیت کچھ نہیں کہتے تھے، رسول اللہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کہ جب تک دشمن آپ کے تعاقب میں آ جاتے اور صفے باندھ کے تلوار نکال کے نیزوں کو بلند کر کے حملہ کرتے تھے، تو پھر جو ہے وہاں سے جنگ شروع ہو جاتی تھی، تو وہ جو ہے وہ دفاع ہوا کرتی تھی، اور دفاع جو ہے یہ سلسلہ تھا، نہ کہ جنگ۔ تو مذہب شیعہ جو ہے وہ پیروان اہل بیت علیہم السلام ہے، اور مذہب شیعہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لڑائی ہے تو خدا کے لیے لڑائی ہے، اور کسی سے دوستی ہے تو وہ بھی خدا کے لیے دوستی ہے۔ ان ایام میں، اور بلکہ ہر ایام میں، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔